सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। लगारी साहब, मौसम कैसा है लाहौर का? आप लाहौर में मौजूद हैं तो कैसे एंजॉय करें? लाहौर और कराची के मौसम में कोई फ़र्क नहीं है, ना सियासी मौसम में और ना क्लाइमेट में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसा है। सही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में हुकूमत की मौशी और इक्तिसादी पॉलिसियों की वजह से जहां सरमायाकार तबके में बेचैनी पाई जाती है, वहां ही ताजिर बरादरी जो है वो भी सरापा एहतजाज है। ताजिरों की जानिब से ये कहा गया है कि 15 अक्टूबर से वो रोज़ाना 1 घंटे की हड़ताल करेंगे और 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क की हड़ताल किया जाएगा। ये बात आपको बताते चलें कि हुकूमत ने हालिया जो फैसले किए हैं ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के हवाले से, उस हवाले से हुकूमत और ताजिरों के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस हवाले से ताजिरों के साथ बहुत सारे मुज़ाकरात भी हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ भी ताजिरों के एक वफ्द की मुलाकात हुई और साथ साथ हमने देखा कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब भी ये कहते हैं कि 20 से ज़ायद मुज़ाकरात हो चुके हैं ताजिरों से, लेकिन अभी तक हमने देखा कि कोई मामलात तय नहीं पा रहे। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। मुश्किल वक्त है लेकिन आपने घबराना नहीं है। मुल्क की ताजिर बरादरी मुल्क में हड़ताल की कॉल दिए बैठी है, लेकिन हुकूमती वुज़रा अभी भी कह रहे हैं कि सब अच्छा है। लगारी साहब, अगर हालात इतने ही बेहतर हैं तो फिर ताजिर बरादरी एहतजाज क्यों कर रही है? ताजिर बरादरी हुकूमत की पॉलिसियों के सबब एहतजाज कर रही है और हुकूमत की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के वसीतर मफाद में नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान की इकनॉमी के बेहतर करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। हुकूमत आलमी इदारों की डिक्टेशन पर काम कर रही है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की इकनॉमी को इससे ऊपर नहीं उठने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके कर्ज लेने वाले हैं उनके मकरूज़ न रहें। वो नहीं चाहते हैं कि ये इकनॉमी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आलमी मालियाती इदारे किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की इकनॉमी अपने ख़ुद इन्हसारी पर चली जाए, वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह का एक पूरे का पूरा विशेष सर्कल चलाना चाहते हैं हुकूमत के अंदर कि जनाब आप जाएं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं है। आलमी इदारों की फरमाइशें पूरी करते करते ये मुल्क का, मुल्क की मैशत का, मुल्क के अवाम का, मुल्क के लोगों का बट्ठा बिठा देंगे और ये बट्ठा बिठा रहे हैं। लेकिन लगारी साहब, क्या वाकई हुकूमत सिर्फ डॉक्यूमेंटेड टैक्सेशन में लाना चाह रही है? यानी जो वो ये चाह रही है कि ताजिर बरादरी जो है वो टैक्स नेट में आए। अगर सिर्फ इतनी सी ही बात है तो फिर ताजिरों को एतराज़ किस बात पर है? नहीं, कौन टैक्स नहीं दे रहा है? ये हटाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाएं और डायरेक्ट टैक्सेस करें ना। सही। ये क्यों कर रहे हैं कि रोज़ाना जो है मुख्तलिफ 50 चीज़ों पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगा रहे हैं? जो इस मुल्क में पैदा हो रहा है, जो एक निवाला खा रहा है, जो पानी का एक घूंट पी रहा है, जो कहीं सफ़र कर रहा है, जो बस में बैठा हुआ है, जो बाइक पर सफ़र कर रहा है, हर वो शख्स जो घर से बाहर निकल कर काम पर जा रहा है वो टैक्स दे रहा है। उसका टैक्स का मीटर जो है वो शुरू हो जाता है। जो जाकर दाल ले रहा है, वो जाकर कॉर्नफ्लेक्स ले रहा है, जो जाकर बिस्किट ले रहा है, जो बच्चे के लिए दूध ले रहा है, वो टैक्स दे रहा है भाई। और आपने इसको अनडॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। वो आप उसको नहीं करते हैं कि जनाब आप लोगों के सामने रखें कि आपके पास क्या आया है। आप वसूलियाँ करते हैं और वसूलियों के बाद जब आपके पास रकम जमा हो जाती है आपके सेठ बरादरी के पास, फिर आप राइट ऑफ करते हैं। फिर आप सदर मुमलिकत से कहते हैं ऑर्डिनेंस जारी फरमाइए और ये इतने अरब रुपए, इतने खरब रुपए आप उनको राइट ऑफ कर दीजिए। फिर जारी हो जाता है ऑर्डिनेंस। फिर उसके बाद आपको ख्याल आता है, जब पब्लिक प्रेशर आता है, जब मीडिया का प्रेशर आता है तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, जनाब वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था। जब वज़ीर आज़म पूछते हैं ये किसने किया, इसका मतलब यह है कि अगर वो हुकूमत के मामलात से इतने बेखबर हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि वो अहल नहीं हैं। और जो लोग अहल नहीं हैं वो अपने बारे में खुद तय कर लें। ये इकनॉमी मुल्क के वसीतर मफाद में नहीं है। आलमी इदारों की बाजगुजारी, नौकरी, मुलाजमत और उनकी मातहती के लिए है। इस पाकिस्तान को हमेशा एक मकरूज मुल्क के तौर पर रखने के लिए ये सारे के सारा गेम हो रहा है।
ٹھیک ہے، لیکن آخر حکومت یہ سب رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اور بھی کلپ ہے کہ آخر وجوہات کیا ہیں، آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی۔ لغاری صاحب، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تاجروں کو حکومت پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ تمام معلومات جب حکومت کو مل جائیں گی تو وہ ان کے خلاف پرانے جو کیسز ہیں ان کی کوئی کارروائی ڈال دیں گے؟ اچھا، کیا یورپ کے تمام ملکوں میں کیش اکنامی چل رہی ہے؟ ان نے ڈاکومنٹیشن کی ہے۔ وہاں پر بہت کم ملک ہیں جو پیپر لیس جو ہے بزنس کر رہے ہیں۔ وہاں بہت کم ملک ہیں جہاں کرنسی نوٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ کیا وہاں پر اب یورو جو چھپنا بند ہو گیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی کے ذریعے کاروبار نہ ہو، ٹرانزیکشن نہ ہو، اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ کے اے ٹی ایم کے ذریعے ہو، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہو یا کسی اور کارڈ کے ذریعے ہو۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نوٹ کے ذریعے کاروبار کریں۔ کیا ہمارے پڑوس میں یہ نوٹ بند ہو گئے ہیں؟ کیا ایران میں اب نوٹ چلنا بند ہو گئے ہیں؟ کیا یہ کرنسی نوٹ جو ہے انڈیا میں بند ہو گیا ہے؟ کیا یہ کرنسی نوٹ افغانستان میں بند ہو گیا ہے یا یو اے ای میں بند ہو گیا ہے، سعودی عرب میں بند ہو گیا ہے؟ یہ اتنی جلدی سے ریپڈلی پاکستان کی کرنسی کو جس طرح سے ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکنامی سویڈن کی اور ناروے کی اکنامی کی طرح ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ بہت قدیم لوگوں کے اپنے بزنسز بھی ہیں اور جو ہمارے لوگوں کی یہ ٹریڈیشنز نہیں ہیں۔ آپ ابھی جو چیزیں رائج نہیں ہوئی ہیں یورپ میں اندر، وہ آپ پاکستان میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے مفادات پورے ہوتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے، تاکہ ان کے پاس آپ کا ریکارڈ پہنچ جائے اور پتہ چل جائے کہ آپ کی مارکیٹ کا وہ کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کا والیوم کتنا ہے۔ آپ کی مارکیٹ والیوم کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کتنا مارکیٹ والیوم ہے اور اس کو کتنا ریڈیوس کیا جائے، شرنک کیا جائے۔ یہ ہے سارے کا سارا مقصد، پاکستان کو اور زیادہ مسائل میں، مشکلات میں دوچار کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن لغاری صاحب اب حکومت کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں کہ وہ تاجروں کا اعتماد بحال کر سکے؟ کیونکہ تاجر برادری تو سراپا احتجاج ہے۔ نہیں، وہ کہاں، وہ کاروبار نہیں کرنے دے رہے لوگوں کو، وہ بزنس سے روک رہے ہیں لوگوں کو، وہ بزنس کے آگے ہلڈرز کر رہے ہیں، ایبسٹیکل لا رہے ہیں، وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہ رہے، حکومت نہیں چاہ رہی ہے، ایف بی آر نہیں چاہ رہا ہے اور ایف بی آر کے کارندے نہیں چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ کا ویسے ہی ٹیکسیشن سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کوئی شخص ٹیکس جمع کرانے کے لیے وہ پہنچتا ہے تو اس کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ ان فارموں کو وہ کیسے بھرے۔ ایک تو وہ یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے جی، اور یہی تاجروں کے لیے ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک اور ہمارے پاس ناظرین ہے اور وہ اس حوالے سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ کی کال دے رکھی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ حکومت ناجائز حکومت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں وہ ملک گیر احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ 27 تاریخ کو ملک کے مختلف شہروں سے ریلیوں کی صورت میں قافلے اسلام آباد پہنچنا شروع ہوں گے اور 3 روز کے بعد یعنی 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہڑتال کی جائے گی، اسلام آباد میں احتجاج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ مولانا کی سیاست کو کافی دھچکا لگا ہے۔ لغاری صاحب، کیا واقعی یہ کہنا درست ہوگا کہ مولانا اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور صرف یہ احتجاج ہی واحد حل ہے؟ اس وقت تو مولانا کی سیاست ہی زندہ ہے، اور کس کی سیاست زندہ ہے؟ اس وقت پاکستان میں اگر ریٹنگ ہو تو سیاست کے اندر سب سے زیادہ ریلیونٹ کون ہے؟ اس وقت تو مولانا ریلیونٹ ہے۔ حکومت کو کس کی فکر ہے؟ مولانا کی۔ حکومت کے وزراء کو کس کی فکر ہے؟ مولانا کی۔ حکومت کے جتنے بھی کارگزاری کرنے والے ہیں، جتنے بھی کارندے ہیں، ان کو کس کی فکر ہے؟ مولانا کی۔ وہ کس کا دھرنا روکنا چاہتے ہیں؟ مولانا کا۔ وہ کس کا لانگ مارچ روکنا چاہتے ہیں؟ مولانا کا۔ مولانا اس وقت رات کو حکومت کے وزراء کے خوابوں میں آتے ہیں اور ان کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، تو مولانا کر رہے ہیں نا۔ مولانا کی وجہ سے حکومت پریشان ہے اور اپوزیشن بھی اب یہ سوچ رہی ہے، ظاہر روزانہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کس حد تک ساتھ دے، یہاں تک ساتھ دے کہ وہاں تک ساتھ دے، اس شہر تک ساتھ دے کہ اس شہر تک ساتھ دے، اور نون لیگ میں بھی یہی بحث ہو رہی ہے کہ نون لیگ کہاں تک جائے، کس حد تک جائے۔ تو مرکز کون ہوا؟ اس وقت تو ظاہر ہے، میری خواہش ہو نہ ہو، میں مولانا کے ساتھ ہوں نہ ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ مولانا اس وقت سیاست کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہنا کہ جو وہ ایرلیونٹ ہو گئے، کہاں سے ایرلیونٹ ہو گئے؟ سب سے موسٹ ریلیونٹ جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر تو مولانا ہیں، اور کون ہے مولانا سے زیادہ ریلیونٹ؟ ٹھیک ہے، لیکن لغاری صاحب بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے 90% مسائل پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ کلپ دکھاتے ہیں آپ کو۔
گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ 80 سے 90% جو مسائل ہیں وہ تحریک انصاف کی ٹیم کے اپنے پیدا کردہ ہیں؟ انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے ٹیم اپنے مسائل پیدا کرنے کے لیے. ایک میڈیا ٹیم ہے، ایک ترجمانوں کی ٹیم ہے، ایک وزراء کی ٹیم ہے، ایک ایسے لوگوں کی ٹیم ہے جو خواہ ہیں، ان لوگوں کی ٹیم ہے جو ان کے مسائل بڑھاتے رہتے ہیں، اور ایک معاشی ٹیم ہے، ایک بیرون ملک سے لائے ہوئے لوگوں کی ٹیم ہے جو عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے پاکستان کو عطا کیے گئے ہیں، ان کی ٹیم ہے. یہ سارے مسائل انہی کے پیدا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں 90 سے 95%، بلکہ سارے کے سارے مسائل انہی کے پیدا کرتے ہیں، اور انہی کے مسائل کے اس پورے کے پورے چکر میں وہ پھنس کر رہ گئے ہیں. اور عمران خان کو اسی کام پر لگا دیا گیا ہے. وہ جو جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو کہیں سے بھی ڈیل کا نام نہیں لیتا ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کہتے رہو کہ جی ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل نہیں دیں گے، اور جو ہے ہم کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، بس یہی کہتے رہیں. حالانکہ جو لوگ ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے وہ تو نہ ڈیل مانگ رہے ہیں نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں. صحیح. لیکن لغاری صاحب، عوام کا اعتماد بحال کرنے میں وفاقی کابینہ تو مکمل ناکام ہے. آخر خان صاحب کب سوچیں گے اس بارے میں؟ نہیں، خان صاحب کے اپنے سوچنے کا مسئلہ ہے. خان صاحب کو بہت سی چیزیں بعد میں سوچتی ہیں یا کوئی ان کو بتاتا ہے. ان کو تو بعض دفعہ پتہ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. ان کو تو ان کی محترمہ بیگم صاحبہ، ہماری قابل احترام خاتون جو ہیں، خاتون اول جو ہیں، وہ بتاتی ہے کہ بھائی آپ ہیں وزیر اعظم، آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر کچھ کر سکتا ہے تبھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. وہ تو اس وقت بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، سو رہے ہوتے ہیں وہ، اور اگلے دن جب اٹھتے ہیں پھر ٹی وی دیکھتے ہیں، پھر ٹی وی کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو وزیر اعظم کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اوہو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. تو وزیر اعظم کو تو مسائل کس کے پیدا کرتے ہیں اور کیسے حل ہوں گے، وزراء الگ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کی اپنی بے خبری. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. تو وزیر اعظم اس عالم میں ہے کہ جو رہی سو بے خبری رہی. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب، ہمیں یہاں پر بریک کیا ہے، اور ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بی جے پی کے کارکن نے مودی پر چڑھائی کر دی. ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار کے پاس اور بھارتی میڈیا کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ہے پاکستان پاکستان پاکستان. آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے مزید کیا کہا. جناب، آپ نے دیکھا، لغاری صاحب آپ نے بھی کلپ دیکھا ہوگا، اور یہ بی جے پی کے کارکن ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک ہے اور ایک ہی منجن ہے بیچنے کے لیے، پاکستان پاکستان پاکستان، اور کوئی چیز نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ وائرل ہوا ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. میرے خیال میں لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کو، اور بہت زیادہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے ایک سے زیادہ بار دیکھا ہے. اس کا ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کی ہے، سننے کی کوشش کی ہے. اور اچھا، یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ماسس کو، یہ ایرسٹوکریسی کو، بڑے لوگوں کو، بڑے ٹریڈرز کو، بڑے بزنس مین کو، بڑے فوجی افسر کو، بڑے سول بیوروکریٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے، یا بڑے پنڈت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے، بڑے مولوی کو پریزنٹ نہیں کر رہا ہے. وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو نہیں ریپریزنٹ کر رہا ہے. یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک عام آدمی کو. انڈیا کا عام آدمی کیسے سوچتا ہے؟ دیکھیں، عام آدمی اپنے مسائل کے حوالے سے سوچے گا، اپنی روزی روٹی کے حوالے سے سوچے گا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا، اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا. اور انڈین، ظاہر ہے یہ انڈین کا انٹرسٹ کہاں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا وزیر اعظم جو ہے انتخابی مہم جا کر چلائے، اس کی امریکی صدر کے لیے ایک الیکشن کمپین کرے. یہ ویسے بھی کوئی بھی شخص اگر دعوت دیتا ہے، اگر پاکستان میں بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیاسی جماعت اگر دعوت دیتی ہے کسی ملک کے صدر یا کسی ملک کے وزیر اعظم یا کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک کے سیاستدان کو کہ وہ آ کر اس کی کمپین چلائے، تو اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی.
یہ تو ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے افسوسناک بات ہے، شرمناک بات ہے کہ مودی آ کر ان کے الیکشن کمپین چلائیں، اور خود مودی کے لیے کہ تم نے کون سے چاند سے تم سے آسمان سے تارے توڑ کر تم نے انڈیا کے لوگوں کے حوالے کر دیے ہیں، تم نے انڈیا کے لوگوں کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ 10 کروڑ نوکریاں دوں گا، آپ نے 1 کروڑ نوکری دی، آپ نے 1 لاکھ نوکری دی، لوگوں کے لیے وہاں پر جابز ایک مسئلہ بن رہا ہے، انڈیا کے اندر بے روزگاری پھیلی ہے۔ آپ کی اکنامی کا انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ جی دیکھیں اس کی ٹریڈ کتنی بڑی ہو گئی، اب بھی انڈیا کی ٹریڈ جو ہے وہ اس کا ڈیفیسٹ دگنا ہے، اگر اس کے 200 ارب کے ایکسپورٹس ہیں تو 400 ارب کی تو امپورٹس ہے اس کی، وہ بہت بڑے ڈیفیسٹ کا شکار ہے۔ انڈیا کی اکنامی کو جس طرح سے اس کے جی ڈی پی ناپا جا رہا ہے، جس طرح سے عالمی ادارے میجرمنٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ انڈیکیٹر دیکھیں یہ کیسے جا رہے ہیں، اور انڈیا شائننگ انڈیا بہت آگے بڑھ رہا ہے، انڈیا یوں آگے بڑھ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگوں کا نیریٹو ہے کہ امریکہ انڈیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، یہ ہے عام آدمی کی بات۔ صحیح۔ تو عام آدمی چیزوں کو سمجھتا ہے، عام آدمی جو مسئلے سے وابستہ ہوتا ہے، جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ بھوک کا پتہ اس آدمی کو ہوگا جو بھوکا ہوگا، میں جا کر بھوک پر لیکچر دینا شروع کر دوں، میں تو کھانا کھایا ہوا ہے، اور میں اگر بے گھری پر لیکچر دوں، میرے چھت موجود ہے سر کے اوپر، تو میں بے گھری کو کیا جانتا ہوں؟ مجھے اس وقت پتہ ہوگا جب خدا نہ خواستہ اگر میں بے گھر ہوں گا تو اس کا پتہ تو اس کو ہے۔ یہ جو کچھ شائننگ انڈیا دنیا کو دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، اس کا انڈیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک پڑیا ہے مودی کے پاس، وہ ہے پاکستان 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 پاکستان، اور ایک نیگیٹو امیج پاکستان کا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اداروں کا، اور پھر اس کے بعد لوگوں پر ہر چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور یہ ایکسپوز ہوئی ہے جس طرح سے بہار سے بی جے پی کا ایک کارکن، اس کی اپنی پارٹی کا کارکن جس طرح سے بتا رہا ہے اور اپنے چینلز کی مذمت کر رہا ہے کہ ان کے چینلز کیا دکھاتے ہیں، ان کے چینلز کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں کس طرح سے بحث کی جاتی ہے، کس طرح سے تکرار ہوتی ہے الفاظ کی، پاکستان 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 کی تکرار ہو رہی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ لوگ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لوگ ایک ایک چیز کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، مقبوضہ کشمیر میں زندگی 69ویں روز بھی قید میں ہے، اور ہم نے کچھ دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ کچھ اضلاع میں کرفیو میں نرمی برتی گئی ہے، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن حالات تو بدستور جوں کے توں ہیں۔ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور انڈیا بہرحال یہ کوشش کر رہا ہے، اور مودی یہ کوشش کر رہے ہیں، مودی کے ہم نوا یہ کوشش کر رہے ہیں، انڈیا کی حکمران جماعت تنگ نظر مہا سبھائی جماعت جو ہے، وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کی جو جماعت ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی ول کو توڑ دیا جائے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو وحدت ہے کشمیر کی، دیکھیں کشمیر جو ہے ایک پورے خطے کا نام ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر جموں ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، وہ ان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے اور الگ الگ ان کو انٹیٹی دینا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کشمیر کی وحدت کو توڑ دیا جائے اور 22 اضلاع کو مختلف یونٹوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ کوشش انڈیا کے گلے پڑ سکتی ہے، اور اس کا اگر یہ خیال ہے کہ لوگوں کی قوت مزاحمت ٹوٹ جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، لوگ احتجاج نہیں کریں گے، لوگ آزادی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، لوگ حریت کی بات نہیں کریں گے، میر وائز عمر فاروق بولنا چھوڑ دیں گے، یاسین ملک بولنا چھوڑ دیں گے، علی گیلانی بولنا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے بولنا، سجاد لون اسی طرح بولتے رہیں گے، شبیر شاہ اسی طرح سے بولتے رہیں گے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں نے، یہ شخصیات ہیں اور یہ نہیں چھوڑیں گے، اگر ان نے بولنا چھوڑ بھی دیا تو کشمیر کا بچہ بچہ آزادی مانگ رہا ہوگا، کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کی حریت کی بات کر رہا ہوگا، ان کی ول نہیں ختم ہوگی، ان کی جو قوت مزاحمت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ کشمیر کے بارے میں اندازے غلط ہیں، آپ 60 بلکہ اب جو ہے وہ 70 روز ہونے والے ہیں، بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ایک کرفیو میں رہتے ہوئے، ایک قیامت میں رہتے ہوئے، ایک جو جنت نظیر وادی ہے اس کو عملاً جہنم بنا دیا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے نہ رہنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور لوگوں کے گھروں کو قید خانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں کشمیری عوام مزاحمت کر رہے ہیں، ان کی مزاحمت کو سلام ہے، اور ان کی جرأت کو سلام ہے، ان کی اس مستقل مزاجی کو سلام ہے،
ان کی پامردی کو سلام ہے، ان کے کھڑے رہنے کو سلام ہے، ان کا سرنڈر نہ کرنے کو سلام ہے، ان کے مزاحمت کرتے رہنے کو سلام ہے۔ ٹھیک، اچھا لگائی صاحب، وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران اور سعودی عرب کا شیڈیول تیار ہو گیا ہے۔ 15 اکتوبر یعنی منگل کو وزیراعظم سعودی عرب جائیں گے اور اتوار کو ایران بھی جائیں گے۔ اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ میرے خیال میں پاکستان کو اپنی ریجنل انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ پاکستان اگر دو ناراض برادر اسلامی ملکوں کے درمیان کوئی خلیج کو بھرنے کے لیے، خلیج کو دور کرنے کے لیے، خلیج کو پاٹنے کے لیے اگر پل کا کردار ادا کر سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اس ریجنل انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو امریکہ کے یا چین کا دورہ ضرور کرنا چاہیے، امریکہ کا بھی کرنا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لندن بھی جانا چاہیے، برطانیہ بھی جانا چاہیے، اور اگر فرانس جانا چاہیں تو وہاں بھی جانا چاہیے، لیکن ریجنل انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے۔ سینٹرل ایشیا ایک زون ہے اور وہاں پر ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، قازقستان ہے، آرمینیا ہے۔ ان ملکوں میں انہیں جانا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے اپرچونٹیز کہ آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں اور وہ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو ہے دو طرفہ تجارت پر توجہ دینی چاہیے، آپ کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں جانا چاہیے، آپ کو عراق میں جانا چاہیے، اردن میں جانا چاہیے، اور آپ کو یو اے ای کے اندر جانا چاہیے۔ اور صرف اس لیے نہیں کہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بزنس انگیجمنٹ بڑھانی ہے۔ آپ کو یمن میں جانا چاہیے، آپ کو یمن وار زون بنا ہوا ہے تو آپ کو جو ہے وہ مسقط میں جانا چاہیے، آپ کو قطر میں جانا چاہیے، آپ کو کویت میں جانا چاہیے، اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے۔ اور اسی طرح سے سینٹرل ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں جہاں پر ہم ہیں، ہم تو ویسٹ ایشیا میں بھی ہیں، لیکن یہ کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کو سری لنکا جانا چاہیے، مالدیو جانا چاہیے، نیپال جانا چاہیے، بنگلہ دیش جانا چاہیے۔ ان کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ بڑھنی چاہیے، آپ کا ٹریڈ ایٹماسفیئر بڑھنا چاہیے، آپ کے وزراء کی ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے۔ اگر آپ اس طرف جاتے ہیں اور آپ اگر کنفلکٹس کو بھی ختم کرا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انگیجمنٹ بڑھتی رہے۔ ٹھیک ہے لگائی صاحب، اب ہمارے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ سا کلپ ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی زبان پھسل گئی اور وہ سلیکٹڈ جو کہ عمران خان صاحب کو کہتی تھی، انہوں نے سلیکٹڈ کسی اور کو ہی کہہ دیا۔ کس کو کہا آپ کو سنواتے؟ چھوٹی ذہنیت کا نالائق، نااہل اور الیکٹڈ وزیر اعظم آج کوٹ لکھپت میں جیل میں بند۔ نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ لگائی صاحب، سوشل میڈیا پر یہ کافی وائرل ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو ہی سلیکٹڈ کہہ دیا۔ دیکھیں، سلیکٹڈ تو ایک ان کی تکرار بن گئی ہے اور ان کا موضوع گفتگو ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، اور پارٹیاں بھی کہتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، نون لیگ بھی کہتی ہے۔ اب جب وزیر اعظم کہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو وزیر اعظم عمران خان کہنا ذرا مشکل لگتا ہے، تو اس لیے وہ آگے نواز شریف کہہ دیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کے آگے انہوں نے نواز شریف لگا دیا، سلیکٹڈ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم کو۔ اس وقت ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہوتا ہے، لیکن زبان جو ہے وہ سلپ کر جاتی ہے، چونکہ دماغ کے اندر یہ بھرا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں، تو ظاہر ہے اب ان کو کہہ دیا ہے، لیکن ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا۔ اس پر نہ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خوش آنا چاہیے، نہ نون لیگ کے لوگوں کو ناراض ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں، ہم نے خود سنا ہے کہ ان کے جلسوں میں جا کر عمران گو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک زمانے میں نواز شریف کے ریلی میں جو ہے لوگ گو کہہ رہے تھے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس پر کسی کو نہ تو خوش ہونا چاہیے نہ ناراض ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ویسے بھی سلپ آف ٹنگ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ نذیر لگاج کے دن کے لیے آپ کا، اور ناظرین کل پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔